हेलो। ओ सो वालेकुम अस्सलाम। बात करें भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है भाई साहब? मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन। मौलवी हैं या गैर मौलवी हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी। मौलवी हैं। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं अभी इधर सऊदी अरेबिया से बात कर। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हुक्म करें मोहसिन साहब। अच्छा ज़रूर, मेरे ना बागी फद के हवाले से कोई चंद क्वेश्चन थे। जी भाई साहब। सबसे पहले ये मैंने अर्ज करनी थी कि जो बागी फदक है, इस हवाले से हम्म। थोड़ा सा आप मुझसे बता दें, जो बागी फदक जो है क्या था असल में। इस हवाले से भी मैं आगे मजीद कुछ क्वेश्चन आपके आपसे। जहन में क्या है ना, आप तो मौलवी हैं, आपको पता होना चाहिए क्या था। आप क्या समझते हैं क्या था? थोड़ा सा आप वजाहत फरमा देना बागी फदक के हवाले से। मैंने तो यही सुना है कि बाग फदक देखें, जब बाग फदक अनफाल में जी से जी है। अनफाल में से। वयसअलूनका जी अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वलिर्रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनफाल किसके लिए है? हाँ, अल्लाह, उसमें मुसलमानों की कोई शराकत नहीं है। अनफाल खास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो ये खालिस माल था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जो यहूद, जो खैबर के करीब फदक के इलाके में जो यहूदी रहते थे, वो डर के मारे उन्होंने कहा कि हम आपको जायदाद छोड़ते हैं, हमारी आपकी हो जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फदक पे इस तरह उनकी मिल्कियत बनी। वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा फलिल मिन अहलिल वमा वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा उजफ्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाब वलाकिन अल्लाह युसल्लितु रसूलहु अला मन यशा। क्या जो अल्लाह ताला अपने रसूल को अता करता है शहरों में से, कुफार के शहरों में से, तो आप लोगों ने उस पर कोई दौड़े तो नहीं दौड़ाए, और आप मुसलमानों ने कोई जिहाद तो नहीं किया, तो इसलिए मुसलमानों को कोई हक नहीं है। तो फदक जो था मिल्क तिलक था, खालिस मिल्कियत थी, जो शख्सी मिल्क होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जैसे मेरा घर मेरा है, मेरा ये कोट मेरा है, ये कोई बैतुलमाल का नहीं है कि इसमें दूसरों का भी हक है। ये कोट, ये कमीज मेरी है, ये कोट मेरा है, ये अंगूठी मेरी है। मैं चाहूं इसको आपको दे दूं, चाहे किसी और को दे दूं, चाहे किसी को ना दूं, अपनी अंगूठी खुद इस्तेमाल करूं, ठीक है ना। ये इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती मिल्कियत है। तो और इस पे सब अच्छा जो मुसलमानों ये का इजमा है। सब मुसलमानों का इजमा है कि उनका जाती मिल्कियत था। अच्छा, अब उन्होंने इसका क्या किया? तो रवायात में यही है, 5 सहाबी आपके कुतुब में मौजूद हैं, बल्कि से ज्यादा 8-9 सहाबी से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात तैयबा में उसको हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दिया। उन्होंने कबूल अच्छा किया, वो उनकी मालिक बन गई, ठीक है ना। यह है फदक। क्या है फदक? यह है एक हिबा है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हरा को दिया है। फिर बाद में अबू बकर की हुकूमत में अबू बकर ने उस पर कब्जा किया है, और बोला कि आप शाहिद लेके आओ कि ये आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हिबा किया। तो जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उम्मे ऐमन को शाहिद के तौर पर लेके आए, तो उन्होंने कबूल नहीं किया, कहते हम नहीं मानते। तो फिर कहा अगर कबूल नहीं करते हिबे के तौर पर, तो ये तो मेरे वालिद का जायदाद तो है ना, वारिस तो सिर्फ मैं ही हूँ, कोई और तो आप मेरा हिर्स दे दो। वो भी नहीं दिया। ये है फदक की कहानी। और बोलो। अच्छा, तो ये जो बागी फदक है, ये तो माल फै में नहीं आता। ज़ाहिर है कि कुरान में भी इसका जिक्र आया माल फै 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 का। तो किसको बोलते ये हैं भाई? फै ये किसको बोलते हैं? फै की तारीफ करें, मैं आपको बताता हूँ कि फै में आता है नहीं आता। किस फै की बात कर इसमें रहे हैं आप? ज़ाहिर है कि कुरान में ये आता है कि ये अल्लाह ताला का जो हिस्सा है, या नबी अलैहिस्सलाम का, या फुकरा का, मसाकीन का, या अहले बैत तहार का, यानी कि इसके 4-5 हिस्से फै, हैं ना। आप फै बोलते हैं इनका किसको है जिक्र भाई? है। फै बोलते हैं किसको? आप तारीफ करो ना, ताकि मैं बताऊं कि फै में आता है या नहीं। मैंने इतना ही पढ़ा ना, जितना पढ़ा मैंने अर्ज कर दिया आपको। आप तो मौलवी हैं भाई, कहाँ पढ़ा है आपने? जितना जरूर मैंने हम्म। पढ़ा, मैंने आपसे आपके सामने अर्ज कर दिया कि माल फै के नाम से एक कुरान में देखें, इसका जिक्र आया है, तो इसके फै हिस्सों जो के है, हवाले फै से भी बोलते हैं, फै बोलते हैं पलटने को, ठीक है ना। सही। पलटा देने को, पलटने पलटा देने को फै बोलते हैं। हत्ता तफिया इला अमरिल्लाह। अजवाज में जब कलिश हो जाती है, तो उनकी नसीहत करो, इसलाह करो, ताकि वो औरत जो है अल्लाह के अमर की तरफ पलट जाए। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल ये पलटाया है, ये फै है। फै से क्या मुराद? फै से अता मुराद है यहाँ पर। अल्लाह ताला ने अता किया। अगर मुराद यह है कि गनीमत के जंग के गनाइम में से, तो ये अगर फै से आप ये मुराद लेते हैं कि जंग में जो माल लूटा जाता है कुफार से, ये तो उस तरह नहीं है। जी क्या जी बिल्कुल। फदक में जंग हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये वो अच्छा तो फै फिर है। फै, लेकिन फै से क्या मुराद? लुगवी माना फै के जो है, लुगवी माना फै के जो है वो ये है कि अल्लाह ताला की जानिब से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता में मिली है।
ایک دفعہ عطا میں ملتی ہے جنگ کے ذریعے سے، مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر جاتے ہیں، وہاں بہت سارے کفار قتل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا مال رہ جاتا ہے، وہ باقی بھاگ جاتے ہیں، تو مال جو بچی ہے وہ بھی فے ہے، اللہ کی عطا ہے۔ ایک فے ہے بغیر جنگ کے ملتا ہے، بغیر جنگ کے ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ملاحظہ کرو، یہ کتاب قرآن مجید کی ہے، قرآن مجید ہے، ترجمہ ہے مولوی فتح محمد جالندری صاحب کی۔ یہاں پر سورہ مبارکہ حشر کی آیت ہے جس کا ترجمہ آپ پیش خدمت ہے، صفحہ آیت نمبر 6، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل، یہ کیا چپ اوجفتم، او ادھر ہے جفتم ادھر ہے، یہ اس طرح نہیں لکھنا چاہیے۔ اچھا، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اے مسلمانوں، جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے جنگ کے بغیر دلوا دیا ہے، یعنی فے کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں؟ جو مال اللہ نے بغیر جنگ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اس میں تمہارا کچھ حق نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تم نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو اس پہ مسلمانوں کا حق نہیں، یہ بھی فے ہے لیکن اس پہ مسلمانوں کا حق نہیں۔ تو آپ جب فے کہتے ہیں نا، لفظ فے قرآن مجید میں عطا کے لیے آیا ہے، اللہ کی عطا۔ ایک دفعہ عطا جنگ میں ہوتا ہے، اس میں ایک حصہ پیغمبر کا ہوتا ہے، 4 حصہ وہ لشکر والوں میں تقسیم ہوتا ہے، خمس پیغمبر کو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 4 حصے لشکر والوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن ایک فے ہے جو جنگ کے بغیر آ جاتا ہے، ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مل کے خالص ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث دکھانا چاہتا ہوں، کتاب شرح مشکل الآثار میں سے ابن ابو جعفر الطحاوی کی۔ یہ کتاب شرح مشکل الآثار ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامہ الحنفی الطحاوی، جزء 8، چاپ مؤسسۃ الرسالہ۔ یہاں یہ کتاب چھپی ہے سن 1994 میں۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 51 میں، حدیث نمبر ہے 3047۔ روایت کرتے ہیں مسور ابن مخرمہ سے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبا ہے۔ قبا وہ بولتے ہیں نا، مثلا شیروانی جو پاکستان میں نا شیروانی کی طرح ہوتی ہے قبا، لیکن اس میں بٹن وغیرہ نہیں ہوتے، سامنے سے کھلا ہوتا ہے، شیروانی سمجھو، شیروانی جیسے۔ اس طرح قبا آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقسمها بین اصحابہ، تو اس کو انہوں نے اپنے صحابہ میں تقسیم کیا۔ تو میرے والد مخزمہ نے کہا کہ چلتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شاید وہ ہمیں بھی ان کپڑوں میں سے ہمیں کچھ بھی عطا کریں۔ فجاء الی الباب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کی طرف آئے، فقال ها هنا ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوته فخرج معه بقبا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے، اپنے ساتھ ایک قبا، یعنی ایک شیروانی تو نہیں قبا ہے، وہ لے کے آئے۔ فکانی انظر الیہ یوری ابی محاسن القبا، تو میں جیسا کہ ابھی منظر میرے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کو دکھا رہے ہیں کہ یہ قبا کتنی خوبصورت ہے، کپڑا کتنا خوبصورت ہے۔ ویقول، وہ فرماتے خبأت هذا لك خبأت هذا لك، فرماتے تھے کہ یہ میں نے آپ کے لیے یہ چھپایا تھا، میں نے آپ کے لیے بچا کے رکھا تھا کہ آپ کو دے دوں۔ فقلت لأي شيء فعل هذا بمخزمہ انه كان يتقي لسانه، میں راوی کہتا ہے میں نے مسور سے پوچھا کہ یہ آپ کے والد کو کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار کیا کہ ان کو ایک خاص ان کے لیے قبا انہوں نے بچا کے رکھا تھا۔ تو میں نے کہا کہ میرے والد صاحب اپنی زبان سے غیبت نہیں کرتے تھے، تہمت نہیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے ان سے پیار تھا۔ اچھا، قال قوم، مصنف کتاب کہتے ہیں قوم يدفعون هذا الحديث وقد كان قوم يدفعون هذا الحديث، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث جھوٹی ہے، بعض علماء کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہو سکتا۔ محال ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس ذلك القبا وهو مما فعل الله عليه عز وجل وله في ذلك شركاء، یہ محال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبا پہنا ہو اور اس قبا میں سب لشکر والے شریک ہیں، کیونکہ یہ مال فی میں سے ہے، اور اس میں تو خمس پیغمبر کا ہے، بقیہ تو پیغمبر کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لأن الله عز وجل جعل الفی على ما ذكره في كتابه يقول بقوله عز وجل، کیونکہ اللہ تعالیٰ فی کے متعلق قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ
من اہل القرى فللہ والرسول وللرسول وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. فی کا تو یہ حکم ہے کہ اللہ رسول اہل القرى ذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، ان سب کا اس میں حق ہے. بلی فتأملنا فيما قالوا، لیکن میں نے بہت سوچا کہ علماء نے کیا کیا اور انہوں نے اس حدیث کو کیوں جھٹلایا ہے. ونفوا عن رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نفی کی ہے. فوجدناه فاسدا، ہم نے دیکھا کہ ان کا قول فاسد ہے. لأن الأفياء التي أفاء الله عز وجل على رسوله صنفان، کیونکہ فے کے دو قسم ہوتے ہیں. فے جو اللہ اپنے رسول کو عطا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے دو قسمیں ہیں. احدهما الصنف الذي ذكر الله عز وجل في الآية التي تلوتها، ایک وہی فے ہے جس میں سب کا اشتراک ہے. وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، اس میں سب کا اشتراک ہے. ایک یہ فے ہے. دوسرا جو فے ہے وہ الصنف الاخر المذکور في الآية التي قبلها في السورة، اور دوسرا فے جو ہے وہ دوسری آیت میں، آیت نمبر 6 سورہ حشر، اس سے پہلے والی آیت میں. ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ کے جو مال ملتا ہے وہ ان کا خصوصی مال ہوتا ہے، شخصی مال ہوتا ہے، پرائیویٹ مال ہوتا ہے، خالص مال ہوتا ہے. فَكَانَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ الْفَيْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم دُونَ النَّاسِ جَمِيعًا، جو فے اس طرح بغیر جنگ کے آتا ہے وہ خالص پیغمبر کے لیے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے اس میں کوئی اشتراک نہیں ہوتا ہے. دُونَ النَّاسِ جَمِيعًا فَكَانَتْ مِلْكًا لَا فَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ، یہ اس طرح کا جو فے ہوتا ہے وہ ملک ہوتا ہے، وہ مال غنیمت نہیں ہوتی، فے نہیں ہوتی. وہ وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ دُونَ النَّاسِ جَمِيعًا، وہ خالص پیغمبر کے لیے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی نہیں، اس میں شراکت نہیں ہوتی. صحیح ہے، سمجھ آئی بات؟ جی حضور میری بھی سنے نا کچھ. ہاں بسم اللہ. اچھا، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ یہ دوسری جو قسم ہے مالف ہے کہ یعنی کہ یہ نبی علیہ السلام کی ملکیت ہے، تو میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ صحابہ کرام بھی ہیں، نبی علیہ السلام بھی ہیں، جنگ کے لیے گئے ہیں، تو یہ تو حکومت کا مال بنتا ہے نا، نبی علیہ السلام کا مال کیسے بنتا ہے؟ ان کی ملکیت میں کیسے آتا ہے؟ اس لیے ابھی قرآن کے آیتیں سکھائے نا ان کو، دکھایا تو ان کو ابھی سمجھ نہیں ہے، کہتے کیسے ہو سکتا ہے بھائی، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے. وہ میں نے جب اللہ نے کہا ہے، جب اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان کے خالص مال ہے ان کی، اور مسلمانوں نے اس میں کوئی زحمت نہیں کی ہے، صحابہ نے اس میں نہ لشکر دوڑائے ہیں نہ محنت کی ہے، تو یہ اللہ کی کہتے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ایسا ہو سکتا ہے. میری بات تو سنیں نا، میری بات آپ سنتے نہیں، بس اپنی آپ رکا دیتے ہیں، میری مکمل بات تو سنیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آپ قرآن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ قرآن ناقص ہے، یہ تحریف ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے، تو قرآن سے ہی آپ اپنی بات کو ٹھیک طرح ثابت کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے بھائی. اب یہ اب کہتے ہیں قرآن کو آپ کیوں مانتے ہیں؟ قرآن اچھا، کو آپ اس کے بعد فضل کے حوالے سے قرآن کو اچھا ہم کیوں مانتے ہیں بھائی؟ مزید اس کے دلائل اور ہیں بھائی. یہ جو ابھی اب فرض کریں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں نا، قرآن میں تو یہی لکھا، آپ تو مانتے ہیں نا قرآن میں یہی لکھا. یہ اور سوال ہے. اچھا، مزید اس کے حوالے سے میں یہ ذکر ہے کہ یہ جو ظاہر ہے کہ یہ آپ فرما رہے ہیں یا قرآن فرما رہا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی ملکیت تھا، اور آپ نے یہ جو مال ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا تھا. تو حالانکہ حق تو یہ بنتا تھا نا کہ نبی علیہ السلام نے باقی ازواج بھی تھیں، ان کو ہبہ کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ وراثت جب بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وراثت باقیوں پر بھی تقسیم ہوتی ہے، باقیوں پر تقسیم نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں کی؟ صرف سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی ان کے ازواج بھی تھی، کیوں بیٹی کو دیا نا؟ بیٹی سے زیادہ پیار ہے. اس کے وجوہات کئی ہیں کہ میں وجوہات بتا دیتا ہوں کہ اللہ حضرت زہرا سلام علیہا کو کیوں دیا ہے اور ازواج کو کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے نا؟ ازواج کو کیوں نہیں دیا ہے، زہرا سلام اللہ علیہا کو کیوں نہیں دیا ہے، میں اس کا جواب آپ کو عرض کرتا ہوں. جواب اس کا یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ایک چیز اگر کسی کا ملک شخصی ہے، اگر اس کا ملک ہے تو یہ اس کی مرضی ہے. بھائی یہ انگوٹھی میری ہے نا، یہ اب میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بہنیں ہیں، میری وائف ہے، میرے والد ہیں، میرے والدہ ہیں، اب میری مرضی، میں کسی کو نہیں دیتا، میں اپنے دوست کو دے دیتا ہوں انگوٹھی. یہ کوئی تو نہیں کہہ سکتا کہ کیوں دیا، نہ حرام ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ میری مال ہے، میری مرضی، میں اس کو حرام میں خرچ نہیں کرتا، میں کہ اللہ کے دشمن کو دے دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی جو دشمن ہے اس کو دے دوں، یہ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے علاوہ یہ میری مرضی، میں جس کو دے دوں. ٹھیک ہے نا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیہ ازواج کو نہیں دیا ہے، زہرا سلام اللہ علیہا کو کیوں دیا ہے؟ اچھا، میں اس کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ازواج کا کوئی خرچہ ہی نہیں، جو ان کا کوئی اولاد ہی نہیں ہے. ازواج کا کیا کوئی اولاد ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے.
زہرا سلام اللہ علیہ کا شوہر ہے. وراثت نہیں بنتی ان کی. بھائی اب اگر اپنے حیات میں دے دیں تو اس کی کیا وراثت کیوں بنتی ہے؟ اگر میں یہ چیز دیکھیں، میں اپنی زندگی میں یہ انگوٹھی دے دیتا ہوں کسی دوست کو، اب میں دنیا سے چلا جاؤں، یہ وراثت میں میرے بچوں کو یہ انگوٹھی ملے گی؟ نہیں ملے گی نا، وراثت کی بات ہی نہیں آتی. جب اپنے حیات میں کسی کو دیا ہے، بھلے جب اپنے حیات میں کسی کو دیا ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ وراثت میں آ جاتی ہے؟ یہ غلط بات ہے. وراثت کا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اچھا، تو پہلی بات یہ ہے کیوں، وجہ میں بتاتا ہوں. ازواج کون ہے؟ ازواج نہ امام ہے، کچھ بھی نہیں ہے. زہرا کا شوہر ہے امیر المؤمنین علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں امام حسن، امام حسین علیہ السلام. امامت کا پورا سلسلہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں، اور امامت کے لیے خرچے کی ضرورت ہے، جیسے رسالت کے لیے خرچے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے خرچے کی ضرورت ہے. خرچے ہوں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایہ دیں گے لوگوں کو، فقراء کی سرپرستی کریں گے، ایتام کی سرپرستی. پیسے نہیں ہے تو کیسے سرپرستی کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دیتی ہیں تو اس کی وجہ بہت واضح ہے. وجہ بہت واضح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زاہد شخص تھے دنیا میں، نہ دنیا پرست، نہ دنیا کی طرف کوئی ان کا رجحان، لیکن اللہ ان کو اتنا بڑا جاگیر کہ اللہ نے کیوں دیا صدق کا. اور مدینے میں باغات، بنی نذیر یہودیوں کے جو باغات تھے، وہ بہت سارے باغات مل کے ان کے، کیوں وہ دیا ہے؟ وہ تو کبھی دنیا پرست نہیں تھے، اس لیے دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت ہے اپنے کام چلانے کے لیے. لیڈر کو ضرورت ہے اس بات. زہرا سلام اللہ علیہ کو اس لیے دیا ہے کہ ان کا زہرا کا جو گھر ہے نبوت کا گھر ہے، امامت کا گھر ہے، مسلمانوں کی لیڈرشپ کا گھر ہے. یہ دوسری دلیل. ٹھیک ہے نا. تیسری دلیل ملاحظہ فرمائیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ کہ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء آیہ نمبر 26 وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، صاحب قرابت کو اس کو اس کا حق دے دو. اللہ کی جانب سے حکم آیا. جب یہ حکم آیا ہے، ملاحظہ فرماؤ، یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم مسنداً عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والصحابہ والتابعین، جلد نمبر 1، چھاپ مکہ المکرمہ اور ریاض میں چھپی ہے سنہ 1997 میں. اس کتاب کے مصنف ابن ابی حاتم الرازی، یہ بہت بلند درجے کے محدث ہیں، اور ان کے والد بھی بہت بلند کے درجے کے مصنف تھے اور محدث تھے. یہ بخاری مسلم ان کے سامنے، ابو حاتم رازی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان سے اقدم ہیں، اور یہ سب بھئی ان کے علوم سے استفادہ کرنے والے لوگ ہیں. اچھا، جرح و تعدیل میں ان کا ثانی نہیں ہے، والد کا بھی اور اس کے بیٹے کا بھی. یہ ابن ابی حاتم بیٹے کی کتاب ہے. اچھا، فرماتے ہیں مقدمے میں، یہ کس کا مقدمہ ہے؟ مقدمۃ المؤلف ابن ابی حاتم رازی کا مقدمہ. لقد سألنی جماعت من اخوانی، میرے ایمانی برادران نے مجھ سے خواہش کی ہے، اخراج تفسیر القرآن مختصرا باصح الاحادیث، اسانید، کہ میں قرآن مجید کی تفسیر میں حدیث نقل کروں، تفسیر روائی کروں صحیح ترین اسانید کے ساتھ، اصح الاسانید. ملاحظہ کرو خوب، اصح، صحیح ترین اسانید کے ساتھ. اچھا، وحذف الطرق والشواہد والحروف والروایات، اور میں بقیہ طرق یعنی سند کا حذف کر دوں تاکہ مختصر بات بنے. اچھا، فاجبتهم الى ملتمسهم، تو میں مجھ سے خواہش کی گئی ہے، میں نے ان کے خواہش کا اجابت کیا. فتحریت اخراج ذلك باصح الاخبار اسنادا، تو میں نے جو صحیح ترین اصح الاخبار اسنادا، صحیح ترین اسانید سند کے لحاظ سے میں نے ان کو اس کتاب میں تخریج کیا. اچھا، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو، کہ ابن ابی حاتم نے کیا کہا؟ ابن ابی حاتم نے ذمہ لگایا کہ یہ کتاب میرے سب صحیح احادیث کے ساتھ ہے. اچھا، یہ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، کس کی کتاب ہے؟ سیوطی کی، جزء خامس، چاپ دار الفکر. یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں عزیزو، ملاحظہ فرمائیے. سورہ اسراء آیہ نمبر 26 کے ذیل میں فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْ عن أبي سعيد الخدري رضی اللہ عنہ قال لما نزلت هذه الآية، جب یہ آیہ اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فأعطاها فدک، جب اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ صاحب قرابت کو، ذا القربہ، صاحب قرابت کو اس کا حق دے دو، تو
تو اللہ کے جب حکم ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلایا ہے اور اس کو فدق عطا کیا ہے. آپ پوچھیں کہ کیوں دیا ہے زہرا کو؟ اللہ کا حکم ہے بھائی. سند بھی صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ تو بات سنیں، سند بھی صحیح ہے. کیوں سند بھی صحیح ہے؟ کیوں سند صحیح ہے؟ کیونکہ ابن ابی حاتم نے کہا کہ میرے سب اسانید صحیح ہیں، اور یہ واضح طور پر ابن ابی حاتم نے اس کو خارج اپنی کتاب میں لکھا ہے. ابھی جو موجودہ ابن ابی حاتم کی تفسیر ہے اس میں سے حذف کیا گیا، یہ حدیث حذف کیا گیا ہے ابن ابی حاتم کی تفسیر سے، لیکن سیوطی خود شہادت دے رہے ہیں کہ اس کے زمانے میں یہ کتاب اس کے کتاب میں تھا. اسی طرح شوکانی صاحب ہیں فتح القدیر میں، فتح القدیر تالیف محمد ابن علی ابن محمد الشوکانی، جزء ثالث، صفحہ نمبر 311، وہ بھی وآت ذی القربا کے ذیل میں فرماتے ہیں وأخرج البزار وابو يعلى وابن ابی حاتم وابن مردوی عن ابی سعید الخدری لما نزلت هذه الآیہ. یہ دیکھیں ابن ابی حاتم کا نام واضح طور پر ابن ابی حاتم کی کتاب میں موجود تھا. جب یہ آیا ہے وآت ذی القربا حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ فاعطاها فدق. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر، اللہ نے فرمایا کہ صاحب قرابت کو اس کا حق دے دو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے روات بہت زیادہ ہیں، میں نے صرف ایک وہ ابن ابی حاتم کی حدیث پیش کیا. تو کیوں زہرا سلام اللہ علیہ کو دیا؟ ہم کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم دلیل پتہ بھی نہ ہو نا تو کوئی بات نہیں، اس کا حق ہے بھائی. بیٹی سے پیار ہے، میں اپنے دوست سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے دوست سے پیار کرتا ہوں، یہ انگوٹھی اس کو دے دیتا ہوں، انگوٹھی میں اپنے دوست کو دے دیتا ہوں، یہ کتاب میرا ہے میں اپنے دوست کو دے دیتا ہوں، یہ میرا پین ہے، یہ میرا پین ہے بھائی، یہ پین میں اپنے دوست کو دے دیتا ہوں. کوئی پوچھا کیوں دیا؟ میری مرضی، میرا مال ہے دے دیتا ہوں، لیکن میں اس کے وجوہات بھی پتہ ہے کیوں دیا ہے. اللہ کا حکم دیا ہے، زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر امامت کا گھر ہے. مزید بولو بھائی کیا حکم ہے فدق کے متعلق؟ تو اگر ان کا حق تھا تو حضرت مولا علی شریف خدا انہوں نے پھر کیوں نہیں دیا؟ امام حسن پاک نے کیوں نہیں دیا؟ پھر انہوں نے بھی ایسی خلافت چلائی جس طرح پہلے خلافہ نے چلائی ہے. ہاں یہ اور سوال ہے نا. پر اب مان گئے، دیکھو عزیزو، مان گئے کہ فدق جو ہے قرابت داروں میں یہ کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ قرابت داروں میں صرف سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، باقی گھر والے ان کے سیدہ حضرت ان کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ قرابت داروں میں نہیں آتی. رشتہ دار تو بہت ہیں، لیکن اللہ نے جب حکم دیا ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق دے دو، تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صلہ رحم تو کرتے تھے. ان کے جتنے رشتہ دار، ہم نہیں کہتے دوسروں کے ساتھ انہوں نے کوئی اچھائی کام نہیں کیا، جو ان کے رشتے کے لوگ تھے، مثلا چچا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، ان کو کیا ہوگا انہوں نے. لیکن فدق کے لیے جو انہوں نے کیا ہے، جب یہ آیا ہے تو ہماری کتب میں یہ موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام کی کتب میں یہ کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ جب یہ آیا نازل ہوا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ ذی القربا سے اللہ کا کیا مراد ہے. تو جبرائیل نے اللہ سے استفسار کیا کہ ذی القربا سے آپ کیا کہتے ہیں، کون ذی القربا جس کا حق دینا ہے؟ تو اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ اس سے مراد فاطمہ ہے، اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کو آپ فدق دے دیں. تو خالق کون نے حکم دیا ہے، اس کی تفسیر بھی آیا ہے کہ ذی القربا سے مراد میری فاطمہ ہے، ان کو آپ دے دیں. ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بہت سارے تھے، لیکن اس آیت کا تفسیر وہ خود جانتے ہیں. یہ اللہ کا حکم وہ بہتر جان. ہماری جو حدیث ہے اس میں واضح طور پر ہے کہ انہوں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے جواب دے دی. آپ کے کتاب کی تفسیر میں موجود ہے، صحیح سند کا اور بہت اسانید کے ساتھ موجود ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دیا اللہ کے حکم سے. اب آپ کہتے ہیں کہ دوسرے رشتہ داروں کو کیوں نہیں دیا؟ تو ان کو کچھ بھی دیا ہوگا بھائی، لیکن ان کا حق اس طرح نہیں بنتا جس طرح سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے. نبی کے رشتہ داروں میں کتنے سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں؟ مجھے بتاؤ بھائی. میں نے یہ عرض کیا کہ اور نبی کے رشتہ داروں میں، اور نبی کے رشتہ داروں صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں؟ مجھے بتاؤ. سیدۃ الجنہ ہے کون؟ کتنے ہیں؟ میرے سے طرح سوال کا جواب ہی نہیں آپ دے رہے. بھائی کس سوال کا جواب نہیں دیا بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ہبہ ہوتا، آپ کی ملکیت میں ہوتا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دوسرا ہے نا، یہ دوسرا سوال ہے، یہ وہ سوال نہیں ہے، یہ اگلا سوال ہے. میں اس کی طرف آ رہا ہوں. تو آپ نے اپنا پہلا سوال، ایک اور سوال بھی کیا تھا نا بیچ میں کہ دوسرے رشتہ دار تھے ان کو کیوں نہیں دیا؟ کون سا؟ ابھی آپ نے اعتراض کیا کہ دوسرے رشتہ داروں کو کیوں نہیں دیا. ہاں یہی میں اور سوال ہے، یہ اور سوال ہے. جو ازواج تھے ان کو، ہاں ازواج کب سے مطہر بنے بھائی؟ ازواج مطہرہ اہل بیت مطہر، صرف اہل بیت مطہر. وہ گھر میں سے نہیں، وہ گھر سے تلے نہیں رکھتے، وہ بیت نبوہ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ بیت سکنا میں ہے. بھائی سکونت والے بیت میں رہتے تھے، وہ سکونت والے بیت میں رہتے تھے، لیکن بیت نبوت، بیت عصمت، بیت امامت سے ان کا کوئی تعلق نہیں.
ٹھیک ہے. لیکن شریعت میں حصہ تو ہوتا ہے نا ظاہر ہے کہ جو بھائی بیٹیاں حصہ ہوتی ہیں کچھ ان کا بھی ہوتا ہے. حصہ عرص میں ہوتا ہے بھائی. حصہ اگر ایک شخص اپنے حیات میں ابھی آپ نے پگڑی پہنا ہے نا, اپنے پگڑی آپ کسی کو دے دیں اور بھائی اس میں آپ کی مرضی ہے, اپنا پگڑی اپنی قمیص اپنے جیب میں آپ کے پیسے ہیں, آپ کسی کو شخص کو دے دیں, وہ ازواج کا اس میں حق نہیں ہے. اگر آپ کا مال ہے تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اب بیویاں کہہ دے کہ اب یہ مر گیا اس میں میرا بھی حق ہے, وہ بھائی وہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو دے دیا تو دے دیا, ختم بات, وہ مالک بن گئے. اب بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہے نا بھائی. تو وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر مالک تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر کیوں ہاں نہیں یہ دیا اور اپنی سوال ہے نا مبارک حیات بھائی. میں. آپ مولوی صاحب آپ کا کیا نام ہے؟ بھول گیا نام آپ کا. محسن میرا نام ہے. محسن بھائی, آپ مجھے بتائیں کہ محسن بھائی آپ سعودی عرب میں کرتے کیا ہیں؟ ادھر ڈلیوری کا کام کرتے ہیں. اچھا اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے مولوی صاحب. اچھا تو عزیزو, ان کا سوال یہ ہے کہ چلو مان لیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں دیا تھا, تو ابو بکر نے اس پہ قبضہ کیا تھا وغیرہ وغیرہ, تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی جب خلافت آئی تھی تو انہوں نے اس کو واپس کیوں نہیں کیا تھا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھو عزیزو, اور یہ عمدہ ان کے پاس یہی دلیل ہے. ان کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے نا, جب ہمارے مخالفین کے پاس عمدہ ان کے پاس جو اہم دلیل ہے یہ کہ انہوں نے اس کو واپس کیوں نہیں کرا. اس کا جواب میرے پاس بہت سارے ہیں. ایک جواب اس کا یہ ہے, یہ کتاب ہے صحیح بخاری, چاپ دار احیاء تراث العربی, یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر, بلکہ بخاری یہ دکھا دیتے ہیں نا, بخاری تو یہ بھی ہمارے پاس, یہ کاغذ والی بخاری دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ بالکل آپ کی طبیعت جو ہے نا, آپ کے ذہن کے شبہات صاف ہو جائیں اور آپ خوش ہو جائیں, ہم سے راضی ہو جائیں کہ چلیں شیعوں کی کتاب نہیں دکھا رہے, ہم آپ کی کتاب دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بخاری آپ کی کتاب ہے یا ہماری کتاب ہے بتاؤ محسن بھائی؟ قرآن پر آپ تو قرآن کے بارے سے بھی اعتراض کرتے ہیں, آپ تو کہتے ہیں قرآن بھی ہمارا نہیں ہے. بھائی قرآن کا جو اعتراض کرتا ہے وہ کافر ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں, بخاری آپ کی کتاب ہے یا شیعوں کی کتاب ہے؟ آپ بھی مانتے ہیں, اسی لیے آپ ان سے جواب دیتے ہیں سب کو. ہم نہیں مانتے, آپ مانتے ہیں نا, اس لیے جواب دیتے ہیں اس سے. بخاری دیکھا یہ کتاب ہے کون سی؟ بخاری. صحیح ہے بخاری. یہ کہتے ہیں نا بخاری, آپ نے کسی دیکھیں آپ نے اپنے اساتید سے سنا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے؟ آپ لوگ کہتے ہو نا جی اصح الکتب, سب سے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی؟ بخاری. اچھا سب سے صحیح کتاب ہے, سب سے صحیح کتاب قرآن کے بعد. اس کتاب میں میرے محترم ناظرین, یہ کتاب چھپی ہے, بخاری صاحب کی کتاب ہے, دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے. اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں عزیزو, یہ کتاب ہے صفحہ نمبر 284, کتاب الحج, یہ ہے حدیث نمبر 1588. عن اسامہ ابن زید, اسامہ کہتے ہیں انه قال یا رسول اللہ این تنزل فی دارک بمکہ باب توریث دور مکہ و بیعها و شرائها, مکہ کے گھروں کی وراثت اور مکہ کے گھروں کی خرید و فروخت, اس کے متعلق باب بنایا بخاری نے. اچھا جب فتح مکہ کے وقت تھا یا مثلا فتح حجۃ الوداع کے موقع پر بھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے, ان کا اپنا شہر ہے, آبائی شہر ہے نا بھائی مکہ. محسن بھائی جی تو وہ مکہ میں جب ہجرت سے پہلے اپنے گھر میں رہتے تھے, کرائے کے گھر پہ رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ فرما دیں جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں. آپ بتائیں نا, ہجرت سے پہلے وہ کس کے گھر میں رہتے تھے؟ کرائے کے گھر میں رہتے تھے یا اپنے گھر میں رہتے تھے؟ آپ بتائیں نا, جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں بتائیں. آپ وہ اپنے گھر میں رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فقیر اس طرح نہیں تھے کہ وہ بھائی ان کے پاس گھر نہیں, وہ بھائی ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو تھا, حضرت عبد المطلب علیہ السلام پورے مکے کے وہ سردار تھے, اور ان کی بہت جائیداد تھی. ان کے بعد جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کے بیٹے عبداللہ علیہ السلام کو حصہ ملا ہے, اور عبداللہ علیہ السلام کے حصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ ملا. تو ان کا گھر تھا مکے میں, وہ اپنے گھر میں رہتے تھے. جب وہ فتح مکہ کے بعد اپنے گھر میں آئے ہیں, اپنے شہر میں آئے ہیں, تو اسامہ نے کہا ان سے یا رسول اللہ این تنزل فی دارک بمکہ, آپ کا تو مکے میں گھر ہے, اپنے گھر میں جائیں گے انشاءاللہ, اپنے گھر میں قیام کریں گے. تو فرمایا وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ لَنَا مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ, تو کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر بھی چھوڑا ہے؟ عقیل نے ہمارا گھر بھی چھوڑا ہے. عقیل جو ہوتا ہے ان کا چچا زاد بھائی ہے. نبی
اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے، ان کے مخالفین کی روایت ہے، یہ تو بنی ہاشم کی وجہ سے بھی شان نہیں مانتے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مکے سے ہجرت کر گئے تو ان کے گھر جو ہے عقیل نے قبضہ کیا، اس کو بیچ دیا، پیسے اپنے جیب میں ڈال دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر کوئی جائیداد تو چھوڑا ہی نہیں ہے، دیکھیں اگر یہ چیز میری جائیداد ہے نا، یہ چیز میری جائیداد ہے، کوئی شخص اس پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے، اس کو بیچ دیتا ہے، یہ میری جائیداد ہے، وہ بیع باطل ہے، وہ بیع باطل ہے، وہ فروخت باطل ہے۔ ایک گھر ہے، میرا حصہ ہے، میرا ہے، اب کوئی شخص اس پہ ناجائز قبضہ کر کے پھر اس کو بیچ دیتا ہے تو یہ میری ملکیت ہے، یہ گھر، وہ 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 گھر جو ہے جس نے بیچا ہے وہ جانے، وہ مشتری جانے، وہ گھر میری ملکیت ہے، وہ میں دونوں کو نکال دیتا ہوں قانون کے زور سے، ٹھیک ہے نا، شریعت میں بھی یہی ہے، وہ گھر میرا ہے، وہ فروخت ہوا ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جو ناجائز قبضہ ہوا ہے وہ بیچا گیا ہے، یہ پورا معاملہ ہی باطل ہے، تو وہ کر سکتے ہیں کہ اپنا گھر واپس لے لیں، نہیں لیتے واپس اپنا گھر۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے فرمایا یہ ہے وكان عقيل ورث ابا طالب وهو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي رضي الله تعالى عنهما لانهما كانا مسلمين وكان علي عقيل وطالب كافرا فكان عمر يقول لا يرث المؤمن الكافر۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس میں حدیث میں کوئی مزے کی بات نہیں ہے، مفید بات نہیں ہے۔ اچھا، میں ابھی آپ کو کتاب دکھاتا ہوں، کتاب فتح الباری، یہ مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری للحافظ ابن حجر الاسقلانی جزء الثالث چاپ دار المعارف، یہ وہی حدیث ہے، حدیث نمبر 1588 صفحہ نمبر 450 میں۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں بلی کہ اسامہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اپنے گھر میں کیا رکیں گے یا کسی اور کے گھر میں رکیں گے؟ وظاہر هذا القصہ انه كان حين اراد دخول مکہ، اس قصے سے اچھا معاف کیجیے گا، میں وظاہر هذا القصہ، اس قصے سے پتہ چلتا ہے، اس کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ داخل ہونا چاہ رہے تھے اس وقت یہ واضح آیا۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے کہ عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر نہیں چھوڑا ہے، وهل ترك لنا من رباع او دور ان الدار التي اشار اليها كانت دار ہاشم بن عبد مناف، یہ گھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ملکیت تھا یہ ہاشم کا تھا، ان کا جد ہاشم جناب ہاشم علیہ السلام، پھر عبد المطلب کے عرص میں چلا گیا، پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو کے درمیان میں اپنی زندگی میں تقسیم کیا، جب وہ عمر کی بڑھ گئی نا تو انہوں نے اپنی زندگی میں تقسیم کیا تھا، اور پھر حضرت عبداللہ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے ترکے سے یہ ان کے میراث سے یہ ملی ہے۔ محصل هذا ان النبي لما هاجر صلی اللہ علیہ وسلم استولى عقیل وطالب على الدار كلها، اس قصے کی کہانی یہ ہے کہ عقیل اور طالب نے انہوں نے گھر پہ قبضہ کیا اور گھر کو بیچ دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد ہے مکے میں، وہ واپس کیوں نہیں لیتے؟ اگر انہوں نے واپس نہیں لی ہے فتح مکہ کے وقت، اگر کوئی شخص کہتا ہے ان کا ذاتی مکان نہیں تھا، وہ چوری کا مکان تھا، تو وہ خود کافر ہے کہ انہوں نے نبی کو غاصب بنا دیا۔ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا، ان کے مکان پہ ناجائز قبضہ ہوا ہے اور اس کو ناجائز طریقے سے بھیجا گیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس مسترد نہیں کرتے، واپس دوبارہ اس پہ قبضہ نہیں کرتے، تو اس میں سیرہ بن جاتا ہے، سنت بن جاتا ہے۔ تو اگر امیر المومنین علیہ السلام نے اس سنت پہ عمل کیا ہے کہ ان کے جائیداد پہ ناجائز قبضہ ہوا ہے، وہ ظالم دنیا سے، جس نے غصب کیا ہے وہ ظالم دنیا سے چلا گیا ہے، اور جو مظلومہ ہیں جن کا حق غصب کیا ہے وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں، اور وہ ظالم اور مظلوم دونوں اللہ کے پاس ہیں، اللہ ان سے حساب لے گا، اللہ ان کا ان سے مطالبہ کرے گا۔ تو اگر وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرتے ہیں اور اپنا حق واپس نہیں لیتے تو انہوں نے سنت پہ عمل کیا، اس میں پرابلم کیا ہے؟ مزید بولو جناب۔ صحیح، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ محمد محسن بھائی اور حکم کریں۔ اچھا، اس کے حوالے سے ایک مسئلہ ایک عرض کرنا تھا۔ ظاہر ہے کہ سیدنا حضرت، یہ ذرا تھوڑا سا اس موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے کہ ان سے پہلے جو سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، جو پہلے خلفاء تھے، تو ان کی خلافت ہوتے ہوئے آپ ان کے پیچھے ظاہر نمازیں پڑھتے رہے، آپ ان کو کہتے ہیں یہ کہ بے ایمان تھے، یہ ایمان والے نہیں تھے، تو یہ ان کے پیچھے بھی نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ یہی آخری سوال تھا میرا۔ پہلے آپ ثابت کریں نا کیوں نماز پڑھی ہے۔ اچھا، نماز نہیں پڑھی انہوں نے؟ نماز پڑھی ہے، نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھی ہے۔
امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان پہ اقتداء نہیں کرتے تھے. اچھا ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. اچھا دیکھیں آپ پہلی بات یہ ہے آپ کے مذہب میں ہے نا میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ نماز تو ہر فاسق کے پیچھے ہو جاتی ہے. آپ کے مذہب میں تو یہی ہے. دیکھ اگر مان بھی لینا تم ثابت ہمارے بھی کرو. مذہب میں تو لکھا فاسق کے مولن کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ فاسق کے مولن کے پیچھے جو اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے. بالکل ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں عزیزو. بلی صفحہ نمبر 129 صفحہ نمبر 129 باب امامت المفتون والمبتدع. بلی مفتون صاحب فتنہ، مبتدع بدعتی کے پیچھے امامت اس کا جائز ہے، اس کے پیچھے نماز کرتے ہیں. حسن بصری، یہ بخاری ہے، حسن بصری نے حکم دیا صلی وعلیہ بدعتہ، صلی وعلیہ بدعتہ. وہ اس کا فسق، اس کا فجور، اس کی بدعت اس کی اپنی ذمہ داری ہے، تم اس کے پیچھے نماز پڑھو، تمہیں کیا کام ہے. اچھا بھلے ابو عبید اللہ ابن عدی ابن خیار کہتے ہیں کہ عثمان کے پاس ہم گئے ہوں وہ محصور، عثمان محاصرے میں تھا، اس کے خلاف بغاوت ہو رہی تھے، مصر سے عراق سے لوگ آئے تھے، صحابہ وہ سب مل گئے تھے کہ عثمان کو ہم نے قتل کرنا. اچھا عثمان کے قتل کے ایام میں ہم گئے، انک امام عامہ ونزل بک ما نرى ويصلي لنا امام فتنہ ونتحرج. ہم نے عثمان سے پوچھا کہ بھائی آپ امام ہیں ہمارے اور آپ اس حالت میں گھر میں آپ جو ہیں محاصرے میں آپ کے قتل ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، آپ قتل ہونے جا رہے ہیں، تو ہمیں جو نماز پڑھ رہا ہے وہ تو فتنے والے لوگ ہیں، جو آپ کو آپ کے جو قاتلین ہیں قتل کرنا چاہتے ہیں وہی ہمیں نماز دے رہے ہیں. ونتحرج، ہمیں بڑی اس بات سے تکلیف ہوتی ہے. تو عثمان صاحب نے کیا فرمایا دیکھیں، آپ بہتر جانتے ہیں عثمان، الصلاۃ احسن ما يعمل الناس بلی فاذا احسن الناس فاحسن معهم. کہتا ہے نماز بہترین چیز ہے، جب تک لوگ عمل کرتے ہیں تو نماز بہترین چیز ہے. فاذا احسن الناس فاحسن معهم، جب تک لوگ اچھے کام کرتے ہیں تم ان کے ساتھ اچھا کرو. واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم، اور اگر لوگ برے کام کرتے ہیں تو آپ ان کے برے کاموں سے بچیں نا، ان کے برے کاموں سے. حدیث نمبر کون سی ہے بخاری شریف کی؟ حدیث نمبر 600 کیا ہے 695. قال الزہری، زہری نے فرمایا لا نرى ان يصلى خلف المخنث الا من ضرورت لا بد منها. وہ زہری صاحب نے تو یہاں تک فتویٰ دے دی کہ کسرے کے پیچھے، ٹرانسجینڈر کے پیچھے اگر ضرورت ہو تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. کسرے کے بھی وہ بھائی ابھی وہ بات چل رہی ہے نا ٹرانسجینڈر، دنیا میں بہت شور ہے. یہ جب سے بائیڈن صاحب آئے نا ٹرانسجینڈروں کے یہ جو ہے پریزیڈنٹ ہے بائیڈن صاحب جو ہے نا، امریکہ کو پوری دنیا میں اس نے بدنام کیا. ٹرانسجینڈر کے ایجنڈے کو یہ بڑھا رہے ہیں کہ بھائی کسرے جو ہیں ان کی امامت بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، ان کے پیچھے بھی نماز پڑھو، یہ زہری صاحب نے فتویٰ دے دیا. اچھا پھر انس بن مالک نے روایت کیا قال لابی ذر، النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا اسمع واطع ولو لحبشی کان رأسه زبیبا، تم طاعت کرو اور پیچھے نماز پڑھو. اور کیوں کہتا ہوں پیچھے نماز پڑھو؟ کیونکہ اس کو بخاری لکھا ہے نا اس باب میں، امامت المفتون والمبتدع، طاعت کرو. اگر تمہارا پیش امام ایک حبشی بھی ہے، کالا ہے، اس کا سر جو ہے سر کشمش کی طرح ہے. اب یہ مجھے نہیں معلوم رأسو زبیبہ، وہ اس کا سر جو ہے کشمش کی یعنی کالا ہے، بدصورت شاید مرادی ہے، اس کی بھی طاعت کرو، اس کے پیچھے نماز پڑھو. اچھا یہ کتاب ہے عزیزو سنن ابی داؤد شعب المکتبہ العصریہ الجزء الاول. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے باب امامت البر والفاجر، صفحہ نمبر 162، حدیث نمبر 594. ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الصلاۃ المکتوبۃ واجبۃ خلف کل مسلم، کسی بھی مسلمان کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، برن کان او فاجرا وان عمل الکبائر، نیک ہو یا برا آدمی ہو، وان عمل الکبائر، وہ چاہے کبائر، شرابی ہو، لواط وہ کرتا ہو، لواط وہ کرواتا ہو، یہ کبائر تو یہی ہے، زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، جو بھی کبائر یہی ہے بھائی، کبائر یہی کبائر ہے. ٹھیک ہے نا، زنا کر رہا ہے، اپنی بہن کو وہی زنا کرواتا ہے، جیسا بھی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا واجب ہے، نماز پیچھے اس کے پڑھنا واجب ہے. اچھا پھر سنن ابی داؤد میں جلد نمبر 3 میں عزیزو چاپ المکتبہ العصریہ صفحہ نمبر 18 حدیث نمبر 2533 میں والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر
اس میں بھی یہی پھر بات کو دہرایا. اچھا یہ بہت بھائی بات بہت لمبی ہے. اوکے صحیح. جس طرح آپ عقائد کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ آپ کی کتابوں میں اس طرح یہ جو ظاہر ہے کہ آپ کی جو کتابیں ہیں اس میں کون سا یہ ایک میں آپ کے سامنے عرض ہمارے کرتا ہوں نا، پاس یہی ہے. لوگوں کی ہمارے کاپی کے پاس حوالے جو سے. ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابوبکر عمر کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں اوکے تھینک یو میرے بھائی محمد محسن. اب دوسروں کو باری دے دو. اوکے تھینک یو. خدا حافظ. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. خدا حافظ. اب ایک اور میں دکھاؤں آپ کو فتویٰ. یہ کتاب المبسوط للسرخسی، یہ احناف کی کتاب ہے. ابو حنیفہ کی فقہ کی سب سے بڑی جو اہم کتاب ہے، مفصل کتاب ہے، وہ یہ مبسوط سرخسی ہے. جز نمبر 1 ہے. اس کتاب میں صفحہ نمبر 40 میں اچھا فرماتے ہیں تقدیم الفاسق للامامت جائز عندنا. فاسق کو امامت کا عہدہ دینا ہمارے پاس جائز ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والصلاۃ خلف کل امام، ہر امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. بھلے وہ صلوا خلف کل بر وفاجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاجر کے پیچھے نماز پڑھا کرو. لأن الصحابة والتابعين كانوا لا يمتنعون من الاقتداء بالحجاج في صلاة الجمعة وغيرها مع أنه كان أفسق أهل زمانه. فرمایا کہ صحابہ اور تابعین حجاج ابن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حالانکہ وہ اپنے زمانے کا سب سے فاسق ترین شخص تھا. افسق اہل زمانی، اپنے زمانے کا سب سے بلی زمانے میں سب سے فاسق شخص تھا. حسن نے خود کہا، حسن بصری نے کہا لو جاء كل امة بخبيثاتها ونحن جئنا بأبي محمد لغلبناهم. حسن بصری نے کہا کہ اگر امتوں کا مقابلہ کیا جائے، وہ اپنے سب خبیث لوگوں کو لے کے، ہم صرف حجاج کو لے کے، جیت ہماری ہوگی. جیت ہمارا جو خبیث ہے سب خبیثوں سے خبیث تر ہے. یعنی حجاج بن یوسف خبیثوں کا، فساق کا اگر مقابلہ کیا جائے، دنیا میں جتنے فاسق ہیں ان کو لے کے آؤ، ہم حجاج کو لے کے آتے ہیں، ہم جو ہے جیت جائیں گے فساق کے کمپٹیشن میں. ٹھیک ہے نا. فساق کا میچ ہو جائے کرکٹ میں تو کون جیتے گا؟ حجاج جیتے. تو وہ صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے. وہ صحابی سے مراد کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر صاحب کے صاحبزادے.